आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ मुतवज्जे हों। खुदावंद का पाक कलाम जो बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब यानी खुरूज की किताब, उसके 40वें बाब की पहली 2 आयत में लिखा गया। खुरूज की किताब उसका 40वां बाब और पहली 2 आयत लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, आज रात की हिफाजत के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि गुज़श्ता तमाम ज़िंदगी में तू हमारे साथ हुआ। आज हमारी ज़िंदगी में एक और साल बख्श दिया। बख्शे खुदावंद आसमानी बाप कि जब हम तेरे पाक कलाम की तरफ रजू होते हैं, तेरे पाक कलाम का इरफान मिले, तेरे अदना खादिम के गुनाह मुआफ़ ख़ताएँ बख्शी जाएँ, क्योंकि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म अक़ल दोनों नाक़िस है। पाक रूह की मामूरी अता फरमा, और हम सारे जब तेरा पाक कलाम सुने और तेरा खादिम जब तेरा पाक कलाम सुनाए, तो ये सब कुछ तेरे जलाल का सबब बने और हम महज सुनने या सुनाने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। इस ईमान के साथ तेरे हुजूर झुके हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। सो हम सबों की रहनुमाई फरमा, मसीह यीशु के नाम से। जब भी नया साल आता है, पिछला साल ख़त्म होता है, हर कोई किसी न किसी तरह से खुदा के हुजूर या ख़ानदान में, अगर हम हुकूमतों की बात करें तो वो भी पिछले साल की अपनी कारकर्दगी गिनवाते दिखाई देंगे और अगले साल के मंसूबे या अगले साल के इरादों की बात करते नजर आएंगे। शख्सी तौर पर भी हम कहते हैं कि पिछले साल हम ये नहीं कर सके, तो इस साल हम ये करने का इरादा करते हैं या हमने ये अज़म किया है, इरादा किया है कि मैं इस साल में ये करूँगा या ये करूँगी। खुदावंद ने अपने बंदे मूसा को एक बात कही थी, जो दूसरी आयत में, जो मैंने खुरूज की किताब के 40वें बाब में से पढ़ी आयत, दूसरी आयत फिर पढ़ रहा हूँ। पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। ये मस्कन जो था, इसको टेंट ऑफ द कांग्रीगेशन यानी कलीसिया का खैमा भी कहा जाता था। आज 2024 का आगाज है, पहला दिन है। जैसे मैंने गुजारिश की कि हमने ना जाने क्या क्या अज़्म या क्या क्या इरादे किए होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि बतौर मसीही हमारा अज़म क्या होना चाहिए। ये जो खैमा इज्तिमा और इसके अंदर कलीसिया का कांग्रीगेशन का टेंट था,
یہ دراصل نمائندگی کرتا ہے ہماری، چونکہ ہم خداوند کا مسکن ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی سوچنا ہے کہ جہاں ہم نے اور بہت سے ارادے کیے ہیں، کیا ہم نے اپنا دل یسوع مسیح کا گھر بنانے کا عزم بھی کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے اس سال کے آغاز میں بلا ناغہ خداوند کی خوشنودی کا عزم کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کرسمس گزرا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح پہلی آمد میں آیا تو اسے کس طرح سے دکھ سہنا پڑے اور کوڑے بھی کھانا پڑے، یہاں تک کہ صلیبی موت گوارا کرنا پڑی۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح یروشلم میں تخت پر بیٹھنے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے اور میرے دل کے تخت پر بیٹھنے آیا تھا، تاکہ اس مسکن جو کھڑا ہو، جس کی بات آگے چل کر ہم کریں گے، اس میں اس کا راج ہو۔ متی رسول کی انجیل میں 6 باب کی 33ویں آیت میں خداوند نے فرمایا تھا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ جیسا میں نے گزارش کی کہ ہم نے نہ جانے کیا کیا عزم کیے ہیں اس سال کے آغاز میں، لیکن کلام مقدس یہ فرما رہا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہمیں پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سال کے آغاز میں یسوع مسیح اور آپ کے درمیان کسی چیز کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آج تک جو بھی ہم نے زندگی بسر کی، کلام مقدس بڑے واضح طور سے بتاتا ہے، یعقوب کا خط 4 باب اور 17ویں آیت میں، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ کان کھول کے سن لیا آپ نے؟ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، اسے علم ہے کہ بھلائی کیا ہے اور بھلائی کرنا ہے، اور نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ گنا جاتا ہے۔ اب ہم نے جو حوالہ پڑھا، خروج کی کتاب کا 40واں باب، اس کی آخری آیات بھی ہم نے سب نے مل کر پڑھی تھیں، اور شروع کی 2 آیات میں نے پڑھی، تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ اسرائیل نے سال کے پہلے دن جو انہیں کہا گیا یا جو انہوں نے کام کیا، وہ یہ تھا کہ خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لینا، اور اس بات کے لیے وہ خود ذمہ وار تھے۔ خدا نے ان کے لیے یہی نہیں کیا تھا، خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے معجزات کیے، من بھی کھلایا، رہائی بھی دلوائی، سب کچھ خدا نے کیا، لیکن یہاں کلام مقدس میں خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دے۔ گزارش یہ ہے کہ
حالانکہ خدا یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، جہاں اتنے بڑے بڑے معجزات کیے تھے، ان کے لیے اتنا بڑا بڑا کام کیا تھا، خدا یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن خدا ہم سب کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو کام ہمارا ہے ہمیں خود کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کو مہربانی کر کے نہ چپ کرا دیں۔ دوسری بات، انہیں اس گھر کو خوبصورت بنانا تھا، نہ صرف اس مسکن کو کھڑا کرنا تھا بلکہ اس کو خوبصورت بنانا تھا۔ جس طرح آپ اپنے گھروں میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کیا پنجابی میں کہتے ہیں ریجا نہ گھر بنا دے، تو جب خدا کا مسکن کھڑا ہوگا تو اسے بھی خوبصورت بنانا تھا۔ 34ویں آیت اگر ہم دیکھیں 35ویں باب کی، تو وہاں اس طرح سے خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، خروج کی کتاب 35واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور اس نے اسے اور اخیشمک کے بیٹے اہلیاب کو بھی، جو دان کے قبیلے کا ہے، ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی تھی۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہنرمند لوگ، قابل لوگ درکار تھے تاکہ وہ خوبصورت بنے، اور انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ خدا کے اس گھر میں بھی اپنے اس ہنر، اپنی اس صلاحیت اور اپنی مہارت کا استعمال کرنا تھا۔ 35ویں باب کی 30ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے۔ 35واں باب خروج کی کتاب کا 30ویں آیت، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بشلیل بن اوری بن ہور کو، جو یہودا کے قبیلے میں سے ہے، نام لے کر بلایا ہے۔ خداوند نے اس گھر میں مہارت سے کام کرنے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے نام لے کر بلایا تھا۔ ایتھے کسی نو نہ لے دو، آکھن گے جی میرے تے سارا کام رہ گیا، میں ہی رہ گیا اس کام واسطے، ہور نہیں تانوں کوئی دیکھ دے۔ خدا کے کلام کا نقشہ ذرا دیکھیے۔ اور پھر 36واں باب پہلی 5 آیات پڑھ رہا ہوں، خروج کی کتاب 36واں باب پہلی 5 آیات سنیے غور سے۔ پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں، جن کو بلایا تھا خدا نے، ان کے ساتھ روشن ضمیر آدمی بھی کام کریں، جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تب موسیٰ نے بشلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا، جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں۔ جب کسی کے دل میں تحریک ہی نہ ہو تو جانا کس نے، کام کرنا کس نے؟ پھر آگے خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں۔ مقدس کی عبادت کی چیزوں کو بنانے کے لیے خداوند کے لوگ ہدیے لائے، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جب ہدیوں کے لیے کہا گیا، ضرورت پوری بھی ہو گئی، لیکن جن کو خدا نے توفیق دی، جن کے دل میں تحریک تھی، پھر بھی لوگ خوشی کے ساتھ لاتے رہے۔ اور پھر لکھا ہے، تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے، اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے،
کہ لوگ اس کام کے سر انجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے۔ اس وقت ان لوگوں کے دیکھو وسائل کیا تھے، لیکن چونکہ خدا نے تحریک دی تھی اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ لے آئے۔ ہم ضرورت کے لیے مانگے پھر بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں تحریک نہیں ہے نا، وہ محبت نہیں ہے خداوند کے لیے اور اس کے مسکن کے لیے، اس کے گھر کے لیے۔ ہماری یہ 5 آیات بتاتی ہیں کہ مقدس کی اندر کے چیزوں کے وہ خود ذمہ وار تھے، انہیں ان چیزوں کے لیے کام کرنا تھا۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری نگاہ مشنوں پہ ہوتی ہے، جی ہمارے لیے سارا کچھ مشنیں کر کے دیں۔ اگر مشنوں سے نگاہ ہٹتی ہے تو ہم سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ سانو گرجے بنا کے دیں، نہیں تو کسی کمیونٹی سینٹر دے ہوتے سلیب لاڑی دے آکھے جی یہ گرجے۔ یہ تو ہمارا حال ہے نا، یہ ہے ہماری خداوند کے لیے محبت، جس کے لیے خداوند نے کہا تھا کہ تو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ خدا نے جس طرح انہوں نے تیار کرنا تھا خدا نے اسی میں رہنا تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں آپ پینٹ کر دیں نہ کر دیں، سجا دیں نہ سجا دیں، کیا فرق پڑے گا؟ پردے لگا دیں، جیسا بھی ہوگا خدا اس میں رہے گا۔ لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے، اب چند چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارا کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے؟ کیا جو کام بھی ہم کرتے ہیں خدا کی خوشنودی ہے یا خدا ہمارے کام سے خوش ہے؟ کیا خدا ہمارے کام کو دوسروں تک پہنچنے کے لیے، یعنی انجیل کا پیغام پہنچانے کے لیے خدا ہمارے اس کام کو استعمال کرتا ہے؟ اور جو کچھ ہم نے خدا کے لیے قائم کیا ہے ہم خود اس کے ذمہ وار ہیں۔ 40ویں باب کی دوسری آیت بار بار ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے خدا کے لیے قائم کیا ہے ہم اس کے خود ذمہ وار ہیں۔ جو کام ہم کرتے ہیں اس کی ترجیح کے لیے بھی ہم خود ذمہ وار ہیں۔ بات غور سے سنیے، جو کام ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں اس کی ترجیح کے لیے کہ پہلے کون سا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کون سا کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم خود ذمہ وار ہیں۔ خدا کے حکم کی ترتیب، مہربانی کر کے پوری توجہ سے اس بات کو سنیے جو آگے بتانے لگا۔ جو خدا کے حکم کی ترتیب تھی، جب ہم اس کے معنی پر غور کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ پہلی بات 30 آیت میں ہے، 40ویں باب کی 30 آیت میں وہاں لکھے، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا۔ اب ترتیب یہ ہے، ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے بتانے یہ لگا ہوں کہ ہماری خدا کے کام میں ترجیحات ہونی چاہیے۔ پہلی ترجیح کیا تھی؟ شہادت کا صندوق۔ اور شہادت کا صندوق جو تھا یہ خدا کی حضوری، اس کی موجودگی، یا آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے جہاں خدا بیٹھتا تھا اس کی حضوری کو یاد دلاتا تھا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا۔ یہ خدا کے گھر کے اندر کی چیزیں ہیں۔ یہاں کوئی کام کرنے لگو ترتیب سے، کوئی کہتا نہیں ادھر رکھو، کوئی کہتا ادھر رکھو، ادھر تو ناراض ہو جانا ایک دوسرے نے۔ خدا کے کام کی ترتیب دیکھو، پہلے شہادت کا صندوق ہے، پھر اس کے اندر
میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا. پھر یہ ترتیب، یہ میز جو تھی، جب یہ کہا گیا کہ ترتیب سے سجا دینا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ میز جو تھی، اس میز کی سجاوٹ اس طرح سے ہوتی تھی، اسے روٹی رکھنے کی میز بھی کہا جاتا تھا، بلکہ شو بریڈ اس کو کہا جاتا ہے، شو بریڈ ٹیبل، یعنی جس میز کے اوپر روٹی رکھی جائے اور یہ روٹی جو تھی یہ قوت اور اطمینان کا اظہار ہوتی تھی. پھر چوتھی آیت میں شمعدان کا ذکر ہے، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا. شمعدان جو ہے یہ رہنمائی اور سچائی کو ظاہر کرتا تھا. پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور بخور جلانے کی زریں قربان گاہ کو. یہ قربان گاہ جو تھی یہ دعا اور مدد کو ظاہر کرتی تھی. بخور جلانے کی زریں قربان گاہ جو تھی یہ دعا اور مدد کا اظہار تھی. آپ نے بڑی دفعہ یہ زبور گایا ہوگا. زبور 141ویں زبور کی دوسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند. یہ تھا، یہ وہ نقشہ تھا جو آگے پیچھے سے آیا تھا کہ کس طرح سے میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو. اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور سوختنی قربانی کا مذہبہ. مشبہ جو تھا یہ معافی اور رفاقت کو ظاہر کرتا تھا. جب تک ہمیں معافی گناہوں کی نہ مل جائے اس وقت تک خدا کے ساتھ رفاقت کا سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ مسیح کو بلیال کے ساتھ کوئی موافقت ہی نہیں. اس لیے یہ ترتیب تھی. سوختنی قربانی کا مذہبہ اس خیمہ اجتماع میں، اس مسکن میں اس لیے تھا کہ معافی اور رفاقت کو ظاہر کرے. 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مشبے کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دے. یہ صفائی کو ظاہر کرتا تھا حوض جو تھا. 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا. یہ پرائیویسی کا نشان تھا، پوشیدگی کا، علیحدگی کا. جب تک ہماری خدا کے ساتھ، جس طرح اس نے کہا کہ کوٹھڑی میں جا کر دعا کر، اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. 9ویں سے 11ویں آیت تک لکھا ہے، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا. اور تو سوختنی قربانی کے مذہبے اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مشبے کو مقدس کرنا، اور مذہبہ نہایت ہی مقدس ٹھہرے. اب دیکھ لیجئے خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ مشبہ جو تھا، یا اس کی جو تمام چیزوں کو مسح کیا جانا تھا، یہ زندگی بسر کرنے اور خدمت کو ظاہر کرتا تھا کہ کس طرح سے ہماری زندگی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم زندگی بسر کریں، اور خدمت کا اظہار بھی. پھر 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک لکھے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا،
اور جیسے ان کے باپ کو مشا کرے ویسے ہی ان کو بھی مشا کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مشا ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ یہ کہانت کا نشان جو تھا، یا یہ جو کاہن تھا، دراصل یہ شفاعت کرنے والے کو ظاہر کرتا تھا، تاکہ کاہن اپنے لوگوں کی جا کے شفاعت کرے خدا کے حضور۔ اب یہ ساری ترتیب میں نے کیوں پڑھی؟ اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ یہ ترجیح یا ترتیب کہ کس چیز کو پہلے رکھنا ہے ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ روحانی طور پر ہم اس ساری ترتیب سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا شہادت کا جو صندوق ہے اس کو سب سے پہلے بتایا گیا۔ یہ شہادت نامہ جو تھا دراصل 10 احکام کا تھا۔ مطلب یہ کہ خدا کا پاک کلام مقدس کو بنیادی اور اول مقام بنائے۔ ہماری زندگی میں کلام مقدس کو اول مقام ملنا چاہیے، جو شہادت نامہ یہاں ظاہر کر رہا۔ اگر ہم فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب اور 6 آیت دیکھیں تو وہاں کلام مقدس یوں بتاتا ہے، فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب اور 6 آیت، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ بہت غور طلب بات ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم بڑے مارتے ہیں نا، بڑھ کے مارتے پھرتے ہیں دن رات ٹی وی پہ، چینلوں پہ، کنونشنوں میں، گرجوں میں، کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کلام مقدس کہتا ہے جس نے تم میں یہ نیک کام شروع کیا وہ خدا ہے۔ ہم تو اپنے اب یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے اندر جو تبدیلی آتی ہے یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے۔ اور فلپیوں ہی کا خط دوسرا باب 13 آیت کہتی ہے، کیونکہ سن لیجئے کان کھول کر، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک کاموں کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کدھر گیا، آپ کدھر گئے؟ نہ ہم نیت کر سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک کام کے لیے پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا باپ۔ ہم کدھر ہیں بتاؤ نا؟ ہمارا فخر، ہمارا غرور کدھر گیا؟ ہم نہ نیت کر سکتے ہیں اور نہ عمل کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے احکام، قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آج ہمارا خدا کے ساتھ یہ عہد بھی ہونا چاہیے، اس عزم کا اظہار بھی کریں کہ خدا باپ اس نئے سال میں ہم تیرے احکام، قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ زبور کی کتاب میں تو بڑا خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ اس کو اپنا چراغ بنا کر آج زندگی کا آغاز کرے، اس نئے سال کا۔ یہ ہماری راہ کے لیے روشنی ہونا چاہیے، خدا کا پاک کلام۔ اگلی بات، یسوع مسیح میں اگر کوئی بڑھنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح میں اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے بائبل مقدس کا پڑھنا بہت لازم ہے۔ میں اپنا جائزہ لے لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کس قدر بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس پڑھے بغیر کوئی یسوع مسیح میں بڑھ نہیں سکتا۔ مجھے کئی دفعہ اپنی زندگی پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جب 9ویں 10ویں میں تھا تو میرے اندر ایک شوق تھا کہ میں نے جس طرح غیر اقوام اپنا پورا مذہبی کتاب پڑھتی ہیں، میں بھی ایک دفعہ تو کم از کم یہ پڑھ لوں۔ تو اس طالب علمی کے زمانے میں 7 یا جتنے بھی زیادہ ہو سکیں 7 میری ارادہ تھا، کم از کم 7 بائبل مقدس کے باب صبح اور 7 شام کو۔ تو اس طرح میں نے پہلی دفعہ جو بائبل مقدس پڑھی تھی، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو سمجھ بھی خدا دے گا، لیکن پڑھیں تو صحیح نا، اس کے پڑھے بغیر ہم یسوع مسیح میں ترقی نہیں کر سکتے، بڑھ نہیں سکتے۔ کلام مقدس میں پطرس کے پہلے عام خط کے 2 باب کی 2 آیت میں بڑا خوبصورت حکم ہے، نوزاد بچوں کی مانند۔ نوزاد کون سے ہوتے ہیں؟ جو نئے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل ہی۔ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ خالص روحانی دودھ، خالص کلام کے، کہانیاں سننے سنانے کے نہیں، خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ بڑھنے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ ہی ہمیں یسوع مسیح میں بڑھا سکتا ہے۔ کبھی بائبل مقدس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے یا پادریوں کا علم آزمانے کے لیے بائبل نہ پڑھیں، مسیح میں ترقی کرنے کے لیے، مسیح میں بڑھنے کے لیے بائبل مقدس پڑھیں، الٹے سیدھے سوالات کے لیے نہ پڑھیں۔ پھر دوسری بات جو خروج کی کتاب کے 40ویں باب کی 20ویں آیت میں سنیے کیا لکھا ہوا ہے، اور شہادت نامے کو لے کر صندوق میں رکھا اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا۔ یہ سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرنا جو تھا وہ روزانہ خون کے ذریعے گناہوں کی معافی سے پاک ہونے کا عمل تھا۔ ہر روز خون کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوتے جاؤ، گناہ سے پاک زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ یوحنا کا پہلا عام خط پہلے باب کی 7ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ہر روز اس کے خون کے ذریعے سے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ گناہ کا اقرار کرتے رہیں، گناہ ترک کرتے رہیں، نہ صرف اقرار تک رہے بلکہ گناہ کو ترک کریں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دکانوں پہ ہم ادھار لیتے ہیں یا حساب کتاب ہوتا ہے نا، عام سی سمجھ کے لیے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ گناہ کا حساب جو ہے نا یہ مختصر رکھا کریں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب تک اس زندگی میں ہے خطائیں ہم سے ہوں گی، گناہ سرزد ہوں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ارادتاً نہ کریں، اگر سرزد ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ گناہ کا حساب مختصر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے خطا سرزد ہو تو خدا کے حضور جا کر معافی مانگ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، وہ جب یہ سنگل بنتے ہیں نا تو گھری سے گھری ملی ہوتی ہے، اگر ایک گھری بنا کے اس کو توڑ دیا جائے، دوسری کے ساتھ نہ ملایا جائے، سنگل کبھی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اور جب آپ سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی ہے، جب آپ خدا کے حضور جا کر معافی مانگ لیں گے تو وہ گھری وہاں
ٹوٹ جائے گی، گناہ کا حساب مکفر ہو گیا، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہوں کی ایسی زنجیر بنے گی کہ آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ تو بہتر ہے کہ وہ گھڑیاں ٹوٹتی رہیں۔ پھر کلام مقدس میں یوحنا کا پہلا عام خط پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اس سلسلے میں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، جب اقرار ہی نہیں کرنا تو معافی کہاں سے ملے گی؟ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل۔ گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ سچا اور عادل ہے نا، وہ تو معاف کرے گا، لیکن اقرار کرنے کی ضرورت۔ پھر 21ویں آیت میں یہاں لکھا ہے، پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردے کے اندر کیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ بیچ کا جو پردہ تھا دراصل یہ گناہ سے جدائی کا عہد تھا۔ آج اس نئے سال پر اس بات کا بھی خدا سے عہد کیجئے کہ ہم گناہ سے جدائی کا عہد کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا، کئی دفعہ ہم اپنے حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، اپنے حالات میں خدا سے شکایت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کلام مقدس بتاتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو جو پہلا خط پولس رسول نے لکھا 10ویں باب کی 13ویں آیت میں، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، خدا جھوٹ تو نہیں نا بولتا۔ آج تک صدرک میشک عبدنجو ہوں، قتل ہونے والے نبی ہوں، ایوب کی مثال لے لیجئے، دانیل شیروں کی مان میں جائے، کسی انسان پر خدا نے آج تک ایسی آزمائش نہیں بھیجی جو اس کے برداشت سے باہر۔ یہ ہم سوچیں تو لاکھ دفعہ سوچ لیں۔ آگے لکھا ہے، تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ تیرا شکر ہو خدا کہ ہم اگر آزمائش میں جاتے بھی ہیں تو وہ ہمارے لیے وہی راہ پیدا کرتا۔ اگر ایوب کو خدا نہ سنبھالتا، انسانی طور پر اس کے دکھ برداشت کے قابل نہیں ہے، صدرک میشک عبدنجو پر خدا کا فضل نہ ہوتا، وہ کبھی اس آگ میں جانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ دانیل کو کس نے تیار کیا؟ تو خدا ہے جو ہمارے لیے راہ بھی پیدا کرتا ہے اور ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں آشماتا بھی نہیں۔ اگر ہم 22ویں آیت دیکھیں، یہاں تو لکھا ہے، اور میز کو اس پردے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا۔ یہ ہر روز زندگی کی روٹی یعنی یسوع مسیح سے قوت پانے کا عہد ہے۔ آج ہم یہ بھی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز قوت جو پائیں گے وہ صرف خداوند یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو میز ہوتی تھی نا، اس کو ٹیبل آف شو بریڈ بھی کہتے تھے۔ وہ اظہار ہوتا تھا وہاں اس روٹی کا، روٹی کو ظاہر کرتی تھی، اور یہ روٹی اس کی حضوری یا موجودگی کہلاتی تھی۔ تو یسوع مسیح نے تو نئے نامے میں اس بھید کو بالکل ہی کھول دیا جب اس نے یہ فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ روٹی قوت کی روٹی ہے، یہ روٹی ترقی کرنے یا بڑھنے کی روٹی ہے، یہ روٹی خوشی کی روٹی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تمام ضروریات زندگی اسی میں پوری ہوتی ہیں۔ بلا ناغہ یسوع مسیح جو حقیقی نور ہے اس کی پیروی کریں۔ موسیٰ کو
یہ جو کہا گیا تھا، اور موسیٰ نے کیا کیا؟ 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا۔ موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق مسکن میں روٹی دکھانے کی میز کو سامنے رکھا، اور شمعدان جو رہنمائی اور روشنی کا اظہار تھا، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں فرمایا، دنیا کا نور میں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے، اور جو اس کی پیروی نہیں کرتا وہ تاریکی میں۔ کیا اس سال، آج جو سال ہمیں خدا نے بخشا ہے، کیا آپ اور میں خداوند یسوع مسیح کی روشنی میں، یا روشنی اس نور کے اس قدر قریب چلیں گے کہ سائے سے دھوکہ نہ کھائیں، نور سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیں، یسوع کے ساتھ چلنے میں پیچھے نہ رہیں؟ کیا اس سال میں ہم بلا ناغہ دعا کریں گے؟ 26ویں اور 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردے کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مصالے کا بخور جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا۔ میں اور آپ تو کیا کہے، کم از کم میں اپنے بارے کیا کہہ سکتا ہوں، کیا حیثیت ہے ہماری، یا کیا اوقات ہے؟ خدا کا بندہ موسیٰ، اتنا بڑا لیڈر، جو کچھ خدا نے کہا، جتنی آیات میں نے پڑھی ان میں کیا لکھا ہے کہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم، اس نے اپنی مرضی، اپنی عقل کا کہیں بھی استعمال نہیں کیا، جو کچھ خدا حکم دیتا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور پہلے تسلونیکیوں کے خط کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں ہر روز بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آپ اپنے اور آزمائش کے درمیان بلکہ اس سال میں کیا ہم اپنے اور آزمائش کے درمیان دیوار کھڑی کریں گے؟ کیونکہ لکھا ہے، اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازے کا پردہ ڈال دیا۔ یہ دیوار آزمائش اور ہمارے درمیان ہونی چاہیے، یعنی آزمائش سے بچنے کی دیوار، آزمائش کو آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دیوار، ایک ایسی دیوار جس نے آپ کو خدا کے لیے الگ کیا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج خداوند کا حکم جو موسیٰ کو ملا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دے۔ جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ تیار ہو جاتا ہے، تو کلام مقدس بڑا خوبصورت بتاتا ہے۔ سنیے 34ویں اور 35ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا۔ جب تیار ہو گیا اور خداوند کے حکم کے مطابق جیسا جیسا خداوند نے حکم دیا تھا، جب تیار ہو گیا، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ آپ اور میں ہر روز خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے 36ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے۔ آج اپنے آپ میں دیکھیے، سوچیے، آپ اور میں بھی خدا کے ساتھ سکونت کر سکتے ہیں، آرام پا سکتے ہیں۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے،
پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا۔ ایک ایک قدم ہر روز کا، ایک ایک زندگی کا دن جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اس سال میں خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، اگر آج تک کسی نے یسوع مسیح جو نور ہے، جو زندگی کی روٹی ہے، جس میں ہماری ہر ایک ضرورت پوری ہوتی، اگر کسی نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو جو آپ نے اپنے منصوبے اس سال کے لیے بنائے ہیں، آج اور ابھی خدا آپ کو توفیق دے، تو کیا آپ اس سال میں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جنہوں نے قبول کیا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کے لیے تو خداوند کا شکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے قبول کیا ہے، کیا وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور اگر کسی صورت ہم نے قبول نہیں کیا تو آج موقع، خدا نے ہماری زندگی میں ایک اور سال بخش دیا ہے کہ ہم اس میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو یہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم دعا کریں اور آپ میرے پیچھے یہ دعا کریں گے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک، رحیم آسمانی باپ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مارا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو نے میری نجات کا وعدہ کیا ہے، میں تیرے وعدے پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ تو خدا ہے اور جو کچھ بھی تو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ میں ابھی اسی وقت ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا شخصی نجات دہندہ ہے اور میرے تمام گناہ اس کے بیش قیمت خون سے دھل گئے ہیں اور معاف ہو گئے۔ رحیم باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔